अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। किसी भी मुल्क में नौजवान जो हैं वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उस मुल्क में चाहे हम सियासत की बात करें, मुईशत की बात करें, मुआशरे की बेहतरी की बात करें, नौजवानों का बड़ा किरदार होता है हमेशा से। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 2008 में यूथ पॉलिसी तो अनाउंस की गई, लेकिन उसका निफाज जो है वो बदकिस्मती से अभी तक जो है वो नहीं हो सका। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात जो हैं सूबों को मुंतकिल हुए, लेकिन यूथ पॉलिसी के हवाले से कोई भी काम उस तरह से नहीं हो सका। यही वजह है कि आज हमारा नौजवान जो है वो बेरोजगार भी फिरता है, मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूथ पॉलिसी के हवाले से। यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह ये समझते हैं और ये नौजवानों के लिए क्या जो है वो इकदामात कर रहे हैं कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो बरसरे रोजगार हो सके, वो एक सीधी सिमत में जो है वो जा सके और हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की कर सके। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ हैं बाबर हुसैन सुलेरी, सदर हैं यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स के। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसी तरह मेरे दूसरे मेहमान हैं राना कामरान, ये पंजाब के सदर हैं। इनसे हम मसाइल के हवाले से, नौजवानों को जो दरपेश मसाइल हैं उस पर बात करेंगे कि ये किस तरह से उसके लिए काम कर रहे हैं। पहले मैं बाबर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है कि 2008 से एक पॉलिसी मुरतब की गई यूथ के लिए, अभी तक उस पॉलिसी पे अमल नहीं हो सका। यूथ के जो हकूक हैं, जो राइट्स हैं, लाखों की तादाद में लोग डिग्रीज लेकर हाथ में जो है वो दर बदर घूम रहे हैं, ना तो नौकरियां मिल रही हैं, ना ही उनके लिए कोई ऐसे मौके फराहम किए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खुद यूथ के नारे पे जो है वो बनी थी, नौजवान जुड़े हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत भी माजी की हुकूमतों की तरह है? सबसे पहले कि थैंक यू वेरी मच कि आपने जो यूथ पे बात करने का जो मौका है, यूथ के जो मसाइल हैं, मिस्टर अहमद कुरैशी साहब आपने उनको हाईलाइट करने के लिए हमें टाइम दिया। आई रियली थैंकफुल ऑफ यू फ्रॉम मी एंड फ्रॉम ऑल यूथ ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, और इस्लामी दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा मुल्क है इंडोनेशिया के बाद। तो आप तारीख उठा के देख लें, चाहे चंगेज खान हो, चाहे हलाकू खान हो, चाहे सिकंदर आजम हो, चाहे सल्तनत उस्मानिया का कयाम हो, चाहे मोहम्मद बिन कासम हो, चाहे तहरीक पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया की तारीख के अंदर नौजवानों का जो रोल है वो लाजवाल है। नौजवान के बगैर कोई भी जो तब्दीली है इस सरजमीन के ऊपर वो रूनुमा नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो यूथ के ऊपर मुनहसर करती है। इमरान खान ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों ने जो है वो यूथ का नारा लगाया और अपना जो है वो नारा चमकाया, हुकूमतें ली, इक़्तिदार ली, ताकतें ली और वो भूल गए। तो इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली मुझसे वो मिले, बार बार मिले 2-3 मरतबा, तो उन्होंने कहा कि हम यूथ के लिए काम कर रहे हैं। दिस गवर्नमेंट विल गिव द चांस टू द यूथ टू प्रमोट यूथ राइट्स एंड द गवर्नमेंट विल बी डिपेंड ऑन यूथ। लेकिन अभी 2-3 साल हो गए इस गवर्नमेंट को आए हुए, और अभी तक मुल्क के अंदर जो यूथ पॉलिसी का नफाज है, इम्प्लीमेंटेशन है, दिसंबर 2008 के अंदर जब इंटरनेशनल प्रेशर पे इन्होंने यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी को बुनियाद रखी, उसका क़याम रखा गया, तो उसके बाद 2012 तक इसको जो है वो 18th अमेंडमेंट के थ्रू बहुत से जो अदारे थे इन्होंने सूबों को मुंतकिल कर दिए। तो जिसमें बलोचिस्तान, KPK और सिंध में जो है वो यूथ को एक सब्जेक्ट बना के फाइलें क्लोज कर दी गई। तो 2012 दिसंबर अपना 28 मई 2012 को जब पंजाब असम्बली ने यूथ पॉलिसी बनाई तो उसमें उन्होंने पंजाब यूथ जॉब का जो है वो बैंक बनाया, पंजाब यूथ बैंक, और बहुत से तालीमाती और अपना स्किल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी बुनियाद रखी। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमने पंजाब यूथ कमीशन की जो है वो बुनियाद रख दी गई है। दैट विल बी फंडेड वन टाइम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू यूथ फ्रॉम द यूथ एम्पावरमेंट फंड। उसके बाद इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाया जाएगा। पंजाब यूथ कमीशन जो है या जो पंजाब यूथ पॉलिसी है, पंजाब यूथ फाउंडेशन है, लेकिन उस फंडिंग के बाद उसके बाद वो भी चैप्टर जो था वो क्लोज हो गया। लेकिन हुनरमंद नौजवान के नाम से अभी भी कोई शायद मंसूबा हम उस तरह से उस पे अमल दरामद नहीं करवाया गया जिस तरह के इन्होंने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल दबाव पे इन्होंने चाइल्ड राइट्स 1990 में मुतारफ कराए।
ملک کے اندر جب اس کو اس کی ٹریننگ دی گئی تو اس میں جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ڈی سی لیول کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے جب ان کو بلایا گیا کہ چائلڈ رائٹس ہیں کیا تو انہیں نہیں پتا تھا کہ چائلڈ رائٹس کیا ہیں. اور ابھی بھی آپ اداروں کے اندر جائیں گے تو ان کو آپ یوتھ رائٹس کی بات کریں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ واٹ از دا یوتھ پالیسی, دا رول آف دا یوتھ پالیسی, اور یوتھ پالیسی کیا ہے, ہمیں یوتھ کے لیے کس طرح سے کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا قوم کا جو ستون ہے وہ یوتھ ہے, اس کا جو ستون ہوتا ہے ملک کا وہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی, اس کی جو نوجوان نسل ہے وہ ہے. تو ہمیں ان کی طرف جو ہے جانا ہے, جیسے کہ بڑے بڑے ڈیموکریٹک ملک ہیں جس میں انگلینڈ ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, ان کا آپ فنڈ چیک کریں سالانہ جو بجٹ ہوتا ہے یوتھ کے لیے, وہ باقاعدہ سے یوتھ پالیسی کا جو انحصار ہے وہ ان کی تمام وزارتوں پہ, تمام ان کے ڈپارٹمنٹس پہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یوتھ پالیسی کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہو سکی. 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے آلموسٹ, لیکن ابھی تک جو یوتھ پالیسی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یوتھ پالیسی ہے کیا, اس کا کردار کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے. نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جو وزارتیں ہیں, انہوں نے یہاں پہ میں یہ آپ کو ٹوکنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے یوتھ پالیسی ہے کیا؟ یوتھ پالیسی ایک ایسا قانون ہوتا ہے جس ریاست میں آپ پیدا ہوتے ہو, جہاں پہ آپ سانس لیتے ہو, جہاں پہ آپ پروان چڑھتے ہو, جہاں پہ آپ کی آنے والی نسلیں پروان چڑھتی ہیں, جہاں پہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے. تو ایک ایسے قانون کا نفاذ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے, ان کی تعلیم و تربیت جو ہے اداروں کے اندر وہ کس طرح سے کرنی ہے, ان کے ساتھ ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے معاشرے کے اندر, ہمیں ان کو ماحول کیا دینا ہے. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے منسٹرز, ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز, ہماری کیبنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یوتھ پالیسی ہے کیا. تو میرا اتفاق ہوا بات کرنے کا, تو وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یوتھ پالیسی کام کس طرح کرنا ہے, کس طرح سے یوتھ پالیسی امپلیمنٹ ہوگی وزارتوں کے اوپر, کس طرح سے ان کو اٹیچ کیا جائے گا یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, اور جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. خاص طور پہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے, اور جو میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے, جو ایسے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں, یہ تمام یوتھ پالیسی کو جو ہے ان پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس کی جو 70-72% آبادی ہے وہ یوتھ پہ منحصر ہے. تو ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا نوجوان نشہ کیوں کرتا ہے, ہمارا نوجوان دہشت گردی. یہ بتائیے مجھے کہ جس طرح 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے تو یہ تو آسان ہو جانا چاہیے تھا, چونکہ فیڈرل لیول پہ چیزیں زیادہ مشکل ہوتی ہیں کیونکہ وہ اوور آل چیزیں. اب جب صوبوں کے پاس آئی تو کام آسان نہیں ہو گیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک پالیسی کا نفاذ نہیں ہوا. میری جو ریسرچ ہے, جو میرا علم ہے, ہمیشہ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز صوبوں کو منتقل کر دیتے ہیں, لیکن ان کی آبزرویشن ہونی چاہیے, ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ایک ایسا سیل ہونا چاہیے, اگر وزیر نہیں بھی تو وہ جو یوتھ پالیسی ہے اس کا جو اطلاق ہے, اس کا جو عمل ہے, اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ دوسری وزارتوں کے تھرو, تعلیمی اداروں کے اوپر, ایون کہ عدالتوں کے اندر, ہر جگہ پہ جو ہے وہ یوتھ پالیسی کا جو عمل ہے وہ ان کو بتانا چاہیے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے باقاعدہ سے. اور فیڈرل گورنمنٹ ایز اے آبزرور جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. لیکن ابھی تک کوئی ایسا جو ابھی تک نفاذ ہی نہیں ہوا 75 سال. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا رانا کامران صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں نوجوان, چونکہ آپ ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے کام کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ ہمارے نوجوان کے جو مسائل کیا ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں جن کو ہم نے مل کر حل کرنا ہے. جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بہت بگڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ٹھیک چل رہی آج کل. ٹھیک ہے, ماں کی جو ابتدائی تربیت ہے, بچے کی تربیت میں گود جو ہے نا ماں کی, وہ نہایت اہمیت. درسگاہ ابتدائی وہی ہے, ماں کی گود. سب سے پہلے بچہ جو ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر والدین جو ہیں اپنے بچے کی تربیت اچھی کریں گے, وہ بڑا ہو کر ایک اچھا شہری بن جائے گا. کیونکہ بچے کی تربیت کے لیے والدین کا جو اہم کردار ہے وہ بہت ضروری ہے اور اہم ایک رول ادا کرتے ہیں. اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ اخلاقی اور روحانی کریں, جس میں مذہبی جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں وہ دینی چاہیے. بچوں کو بتائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے جو پردہ ہے وہ لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ
بعض اوقات گھروں میں بہت سے امتیازی سلوک ہو جاتے ہیں. والدین جو ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نہیں، ابھی تک آپ کی جتنی بھی گفتگو آپ نے کی اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے قصور ماں باپ کا ہے. جی میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کے مسائل جو ہیں، آیا انہیں نوکریاں نہیں مل پا رہی، ڈگری ان کے ہاتھ میں ہے، نوکری نہیں ملتی، بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ کچھ شارٹ کٹ کی تلاش میں آ جاتے ہیں. میں یہ مسائل جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. سر دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، بہت سارے ماشاءاللہ میرے خیال سے ہر ماہ میں 5 لاکھ سے بعض ہمارے جو یہ پنجاب ادھر اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بندے کے پاس ڈگری ہوتی ہے، ان کو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ملتی کیونکہ نوکریاں ہے ہی نہیں. اگر نوکری ہو تو یہ اپنا روزگار تلاش کریں. بے روزگاری اس لیے بن جاتی ہے، جب بے روزگاری ہوگی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اچھے خاصے ماں باپ ان پہ اچھی خاصی توجہ کرواتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں، جوا بازی کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چوری کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. پھر یہ جرائم پیشہ وار کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جی نوکری نہیں ملی، پھر ظاہری بات جو لوگ ہیں معاشرے والے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ جو بے روزگار ان کو روزگار دیا جائے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نوکری دی جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین، پروگرام آپ سن رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو یوتھ ہے، یوتھ پالیسی کے حوالے سے بات کریں. نوجوان جو ہزاروں کی تعداد میں اپنی ڈگریاں مکمل کر کے نکلتے ہیں، ان کے روزگار کی بات کریں. ابھی تک جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے. بریک سے واپس آ کر مزید گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب، آپ بتائیے کہ آپ لوگ یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف آپ پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مختلف صوبوں میں آپ گئے، مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر آپ گئے، وہاں پر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نوجوانوں کے حوالے سے بھی کی. تو وہ ذرا بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے آپ لوگ، آپ کی تنظیم کس طرح سے کام کر رہی ہے نوجوانوں کے لیے؟ الحمدللہ یوتھ رائٹس جو ہے اٹس اے سبجیکٹ آف ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کا ایک سبجیکٹ ہے جس میں یوتھ رائٹس کی بات کی جاتی ہے. ہیومن رائٹس ایک ایسا لفظ ہے جس میں ہر چیز، قانون، عدلیہ، پارلیمنٹ، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے. اور تمام جو قوانین ہیں، جو پارلیمنٹس ہیں دنیا کے اندر، جو کانسٹیٹیوشنس ہیں، وہ بیس کرتے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس پہ، جہاں پہ انسان کے حق کی بات ہوتی ہے. کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون دنیا کے اندر صرف انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور اس کے حق دینے کے لیے جو ہے. تو یوتھ جو ہے اٹس اے سبجیکٹ آف ہیومن رائٹس. تو اس میں ہم ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں پورے ملک کے اندر. سندھ گورنمنٹ کے اندر ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ 2 MOU سائن کیے، منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ، فار دا پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس ان سندھ. تو سندھ میں نے پیدل وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ یا اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان کے لیے پانی کے لیے کچھ کر سکیں. پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہائی ہے، ہائر دین ٹو مچ فرام دیم. تو ان سے بہت اوپر ہے ہمارا رہنے کا جو سٹائل ہے. ہمارے پاس 4 پائی ہے، صاف بسترا ہے، بیڈ ہے، چھت ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر چھت بھی نہیں ہے، انہوں نے پلاسٹک کا پیپر ڈالا ہوا ہے. اور جوہر جو ہوتے ہیں باہر زمینوں میں، وہاں سے بچے پانی پی رہے ہیں، بارشی پانی جہاں اکٹھا ہو جاتا ہے یا وہاں سے وہ پانی پی رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ تو انسانیت نہیں ہے. لیکن بحیثیت NGO ہم جو کردار ادا کر سکتے تھے، ہم نے وہ اپنے جو نمائندے ہیں، we did not get the funding from any donor at international level. ہم نے خود اس کی فنڈنگ کی اور کلین واٹر فار آل موومنٹ کے نام سے ہم نے ایک تحریک کا آغاز کیا وہاں سے. اور ہم نے الحمدللہ 600 دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ پانی کا بندوبست کیا. یہ آن لائن ہے. اور 300 جو نلکا ہے ہینڈ پمپ ہر گاؤں کے اندر ایک ہم نے دیا، جہاں پہ جوہر تھے لگا دیا گیا ہے. ابھی یہ جاری ہے اور انشاءاللہ 300 جو اور گاؤں ہیں ان کو جو ہے وہ ہم دیں گے. اس کے بعد جہاں پہ چائلڈ رائٹس کی بات آتی ہے اس پہ ہم اویئرنس دیتے ہیں چائلڈ رائٹس کے حوالے سے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان کو دیں، ان پہ شوٹ نہ کریں، ان کو ماریں نہیں، ان کو تشدد نہیں کریں. اسلام کے اندر بھی یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار سے جو ہے شفقت سے پیش آئیں.
بچوں کے رائٹس کی تعلیم دیتے ہیں, ہیومن رائٹس کی تعلیم دیتے ہیں, جو کہ ملک کے اندر ہمیں ابھی ضرورت ہے انسانی حقوق کی, کہ تھانوں کے اندر, عدالتوں کے اندر, ہسپتالوں کے اندر اور ایون کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ بھی بنیادی حق ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بندے کو اس کو میڈیکل دے, اس کو تعلیم دے. لیکن جو غریب ہے وہ اسکول کے اندر بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. جو غریب ہے اس کا صحیح طریقے سے سرکاری ہاسپٹلز کے اندر بھی علاج نہیں کیا جاتا جب تک کہ کوئی ریفرنس یا سفارش نہ ہو. تو یہ ریاست کے بنیادی حق ہیں. ہم ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں پورے ملک کے اندر, فری میڈیکل کیمپس کا ارینج کرتے ہیں, فری میڈیکل بلڈ بینکس ہیں ہمارے پورے ملک کے اندر. کہیں بھی دوائی فری میڈیسن کی ضرورت ہو, فری بلڈ چاہیے ہو, واٹر کا کوئی ایشو ہو, فری لائر چاہیے ہو پورے ملک کے اندر, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کہیں بھی, تو ہمارا یہ نیٹ ورک موجود ہے غریب آدمی کے لیے. ٹھیک ہے, ہم یہ کام آپ یہ بتائیں کہ اگر اس ملک میں نظام کی بہتری کے لیے فلاحی اداروں نے آپ نے میں نہیں کام کرنا ہے, تو پھر حکومتوں کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, حکومتیں بھی ہماری ہیں, ہمیں ان کو بھی بہتر طرف لے کے جانا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کا نام ہے, لیکن جمہوریت کا مقصد یہ نہیں کہ عوام کے اوپر جو ہے وہ پریشانی مسلط کر دی جائے, مہنگائی بڑھا دی جائے. چاہے آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ وقتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو دیکھیں, معاشرے سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے. تو ہمارا جو لیڈر صاحبان ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ خاندان جمہوریت, مورسی جو جمہوریت ہے وہ پاکستان کے اندر چلی ہے. ہمیں نیڈ ہے, وہ نیڈ پبلک ڈیموکریسی ان پاکستان. وی وانٹ دا امپلیمنٹیشن آف دا پبلک ڈیموکریسی ان پاکستان. ابھی جو مورسی سیاست ہے پاکستان کے اندر وہی رائج ہے. جب وہ ہٹے گی, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر آئیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں اپنا جو کردار ہے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکتی ہیں. لیکن جہاں تک یوتھ پالیسی کا تعلق ہے حکومت کے ساتھ, تو دیکھیں بہت بڑی جو 40 کمپنیاں ہیں ملک کے اندر جو یوتھ کو روزگار دینے کی بات ہے, وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. پاکستان کے نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دنیا گلوبل ہو چکی ہے, پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. پاکستانی نوجوان کو یہ حق حاصل نہیں ابھی تک کہ وہ آن لائن اپنی پروڈکٹ بیچ سکے, وہ آن لائن بزنس کر سکے, وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھا سکے. تو یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے, موجودہ حکومت کی. انہیں چاہیے کہ یہ اس چیز کو عام کریں. اس کے لیے تو کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جب نوجوانوں کی بات کرتا ہوں تو میں اپنی طرف سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ نوجوان جو کہ کام کرتے ہیں سڑکوں پہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, غریب ہیں, ٹھیلوں پہ بیٹھتے ہیں, پنچر لگاتے ہیں, بہت سے بڑے بڑے ملکوں میں اس کے لیے بھی فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ایوننگ سکولز ہوتے ہیں بچوں کے لیے, کم از کم انہیں 2 گھنٹے کا سکول دیا جائے ایوننگ, کہ وہ شام 6 بجے سے 8 بجے تک اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کر سکیں. اور اس کے بعد جو ڈیموکریسی کا جو مطلب ہے اس میں یہ ہے کہ آپ پہلی عمر میں نہیں پڑھ سکے, جیسے کہ بڑے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے, امریکہ کینیڈا کی جمہوریت کو پڑھیں آپ, آسٹریلیا, انگلینڈ میں, کوئی بھی آپ کی عمر کا حصہ ہو, آپ نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے تو آپ کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اف یو کوالیفائی یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ جاب, کہ آپ کو وہ نوکری ملنی چاہیے جس کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں. اس کی جو ایج ہے وہ 60 سال ہوگی, 55 سال ہوگی. تو یہ واحد وہ ملک ہے ابھی تک جہاں پہ انگریز کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں چل رہے ہیں. 28 سال عمر رکھ دی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کوئی جنگیں لڑنی ہے انگریز کے لیے؟ ہمیں تو اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے. تو اس میں جو بھی قوانین جمہوریت کے اندر پائے جاتے ہیں, اگر یہ قانون کو فالو کرتے ہیں, ڈیموکریسی کو فالو کرتے ہیں, ماڈل ڈیموکریسی کو, تو اس کو فالو کریں. اور نوجوانوں کو, غریب عوام کو مواقع ملنے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اور یہ حکومت کی بہت بڑی جو ہے وہ نااہلی ہے, انہیں اس پہ سوچنا چاہیے, سوچ وچار ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر یوتھ کی بھی مخصوص سیٹیں ہونی چاہیے. کوئی پڑھی لکھی 1-2 یوتھ ہی ہو جو کہ یوتھ کی بات کرے, جو ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر, صوبائی پارلیمنٹس کے اندر وہ اویئرنس نہیں ہے کہ یوتھ پالیسی, یوتھ رائٹس, ہیومن رائٹس, یہ کہنے کی باتیں ہیں لیکن ہمیں ان کو امپلیمنٹ الحمدللہ کرنا ہے. رانا کامران صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ نوجوان آپ کے پاس آتے ہوں گے اپنے مسائل لے کے, کسی کا کوئی نوکری کا مسئلہ ہے, کسی کا کوئی تھانے کا مسئلہ آ گیا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسائل اس قسم کے ہی ہیں نا. تو آپ یہ بتائیے کہ ان کی کس طرح سے رہنمائی کی جاتی ہے, کس طرح ان کے لیے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں آپ لوگوں کی جانب سے؟ جی ہمارے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں نوکری کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم اکثر جو ہمارے متعلقہ ایریا کے ڈسٹرکٹ کے منسٹر ہیں میاں کالم محمود صاحب, ہم ان سے ان کی سفارش کرتے ہیں کہ ان کو نوکری پہ لگوا دیں, ٹھیک ہے. جو ایم پیز ہیں ان کو ظاہر بات
گورنمنٹ کوٹا سسٹم دیتی ہے نوکری کے لیے، ٹھیک ہے، ہم ان سے سفارش ان کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو نئی نوکری لگتی ہے، ظاہری بات ہے بے روزگاری آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہت پھیلی ہوئی ہے، تو ہماری یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ماشاءاللہ بہت ورک آ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کورونا پہ بھی ہم نے بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ صباور صاحب نے بتایا کہ ہم نے فری ان کو راشن بھی دیا ہے، ماسک تقسیم کیے، لٹریچر تقسیم کیے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی پولیو ریسرچ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پولیو میں بھی اپنے والنٹیئر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان سے تو کچھ لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم بلکہ خود ہم ان کی نا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں تک ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ پیچھے شکپرا میں پولیو ورکر کے لیے کچھ ویکنسی آئی تھی، ہم نے ڈی سی او صاحب سے کہہ کے ہم نے 3-4 بندوں کو ہم نے جو والنٹیئر ہوتے ہیں ہم نے اس پہ رکھوایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری تو یہی شکایت ہے کہ نوجوان بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، تو ان سے ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے کچھ نوکریوں کا انتظام کیا جائے. ہمارے ملک میں بہت سے لوگ نوکریوں کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں، گھروں کے چولہے نہیں جل رہے، بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، تو ایک گھر میں کم سے کم 8 سے 9-10 بندے ہیں جو کھانے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب بے روزگاری ہے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے پھر کیا ملک کے حالات ہوں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، جو بھی ایم این اے ہے آپ اس حلقے کا جہاں کا وہ رہنے والا ایم پی اے ہے، اپنی سطح پہ آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہاں پہ وہ خود بھی بندہ جا سکتا ہے. جی جی، میں اگر نوجوان میں جا کے اپنے حلقے کا ایم این اے ایم پی اے اس کے پاس جا کے درخواست ایک ڈال دوں گا، وہ کہے گا یار اچھا ٹھیک ہے اب جب ہوگی تب دیکھیں گے. بالکل بعد میں آپ کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ نوجوانوں کی کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں. سر ہم ان کی ہیلپ اسی طرح طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے کورونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو نوجوانوں نے ہیلپ کی نا آپ کی، رضاکار بن کے حکومت کی بھی. یقیناً جو بھی کوئی قدرتی آفت ہمیں درپیش ہوتی ہے، یہ تو پاکستانی قوم کا ایک خاصہ ہے کہ تمام اختلافات بلا کے سب ایک ہو جاتے ہیں، اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. جیسا ہمارے ڈسٹرکٹ میں ضلع کچہری لگتی ہے، اس میں ہیومن رائٹس کے متعلق بھی شکایات سنی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ڈی سی او صاحب ہوتے ہیں، منسٹر صاحب بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں وہ اپنی شکایات لے کے آتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ہم ان کی شکایات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے ہم ان کا آگے تک صحیح پہنچاتے ہیں. ان کا یعنی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو لے کے آپ ان لوگوں پہ ریاستی اداروں پہ ایک پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں کہ اس نوجوان کا یہ حق ہے، اس کو دیا جائے. جی بالکل دیا جائے. ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بات کی اس حکومت کی یہ نااہلی ہے، جی، دوسری طرف آپ نے بات کی 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، ابھی تک کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو اب پی ٹی آئی، تو اوور آل اگر دیکھیں تو کسی نے بھی کچھ نہیں کیا پھر تک. لیکن آپ اس حکومت کو جو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے نعرہ لگایا تھا یوتھ کا کہ we will promote youth, we will bring youth, we will give the chance to youth to lead the country, but still there is nothing in the implementation. تو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے نعرہ لگایا تھا کہ میں صرف یوتھ کو ہی پروموٹ کروں گا، اور ان کے پرائم منسٹر بننے کی وجہ بھی تھی کہ یوتھ ہی ان کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے، تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ یوتھ کی کچھ سیٹیں رکھ دیتے. ابھی یوتھ پروگرام بنا دیا، یوتھ لون، یہ کوئی یوتھ پالیسی ہے؟ یہ کوئی سسٹم ہے؟ ہمیں بیک نہیں چاہیے، ہمیں ایک نظام چاہیے. نہیں وہ بیک تو نہیں ہے، وہ تو ایک یوتھ کے لیے لون ہے، لون لے فیسلٹی دے رہے ہیں واپس کرنے ان کو نا، تو سر ہمیں نظام نہیں واپس نہیں ہوتی، ہمیں لون کا نظام، ادھار کا نظام، شیطان کا نظام ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک نظام چاہیے، ہمیں ایک سسٹم چاہیے جس کے تھرو انڈیپینڈنٹ یوتھ ہو. یہ نہیں کہ یوتھ مانگنے پہ لگ جائے. آپ ان کو حق دو، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، جاب کمپنیز کے اندر، گورنمنٹ کے اداروں کے اندر اوپن میرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے ہم نے، بریک کے بعد آ کے یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، چونکہ بریک کے پھر وقفہ لینا پڑا ہمیں. آپ بتائیے ہمیں کہ جس طرح
حکومتی سطح پہ آپ نے کوئی اپروچ کیا گورنمنٹ کو، اس چیز کو ریئلائز کروایا کہ یوتھ کے لیے آپ کام کریں، یوتھ پالیسی کے نفاذ کو یقینی بنائیں؟ کوئی آپ نے اپنا لیٹر ہیڈ پہ ریکویسٹ بھیجی ہو پرائم منسٹر کو، سی ایم جو ہیں تمام جتنے بھی صوبے ہیں وزراء کو، وزراء اعلیٰ جو ہیں ان تک اپروچ کیا ہو کہ اس ملک کے نوجوان کا تحفظ کیا جائے، اس کو جابس دی جائیں، اس کے علاوہ اور جو ان کی چیزیں، ایسا کوئی ہے؟ جی مینی ٹائمز وی ریٹن اے لیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اس کا جو وہ آنسر ہے ہمیں ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم نے اور منسٹرز کو، وزارتوں کو لیٹر لکھے، ان میں سے کچھ کا ہمیں رسپانس آیا، کچھ کا نہیں آیا۔ ٹھیک، تو ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں، یوتھ افیئرس کی جو منسٹری ہے، جو یوتھ افیئرس کا منسٹر ہے اسپورٹس کا، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو، جو ڈپارٹمنٹ ہیں یوتھ کے، وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ کم از کم جو یوتھ ہے، دیکھیں ابھی یوتھ کے جو مسائل ہیں، یوتھ پالیسی کی بات ہوگی تو یوتھ رائٹس کی بھی بات ہوگی۔ جو یوتھ ہماری ڈگریاں لیتی ہے، ان کی جو جاب ہے آگے، ان کے کتنے انہوں نے ٹیسٹ بنا دیے NTS اور کچھ اس طرح سے، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا۔ ایک بندہ نمبر اچھے لیتا ہے اپنی ڈگری میں، جو یوتھ ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ان کو اوپن میرٹ کا موقع دینا چاہیے جابس کے لیے۔ یہ جو کوٹا سسٹم ہے کہ فلاں وزیر کو یہ کوٹا دے دیا، فلاں قوم کو یہ کوٹا دے دیا، یہ ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں اوپن میرٹ رکھنا چاہیے، اور جو لوگ اس جاب کے اندر سلیکٹ ہوتے ہیں اپنے میرٹ کے اوپر، اس کو بھی ہمیں نشر کرنا چاہیے، آویزہ کرنا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہوئے ہیں، ان کے اتنے نمبر اس ٹیسٹ میں تھے، اتنے نمبر اس ٹیسٹ میں تھے۔ اب یوتھ کیا کیا کرے گی، کہاں سے اپنی ڈگریاں جو ہے وہ ویریفائی کرائے گی؟ بھائی جب آپ ڈگری ایشو کرتے ہو یونیورسٹیز، کالجز اینڈ بورڈز، تو آپ اس کو ہر جگہ سے جو ہے وہ اٹیسٹیفائی کراؤ۔ دس از آلسو دا وائلیشن آف دا بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹس۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ ڈگری اٹھائے ہوئے وہ گھوم رہا ہے، مجھے وزارت خارجہ سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، مجھے فلاں منسٹری سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، مجھے فلاں ڈپارٹمنٹ سے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ نہیں، وہ جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے، دیکھیں اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ باہر کے لیے اپلائی کرتا ہے تو وہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آپ اس کو تصدیق کروائیں۔ اب وہ ڈیٹا وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو وہ تصدیق کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی درست ہے، لیکن جب ایک بندہ ڈگری ہولڈر ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ڈگری دے رہی ہے، تو وہ آلریڈی اس نظام کے اندر ہونا چاہیے، وہ اس کو وہاں سے ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ ڈگریاں اٹھائیں، وہاں سے ٹیسٹ کرائے گے نوجوان، پھر یہ کریں گے، پھر وہ ٹیسٹ پاس کریں گے، پھر اس طرح سے کریں گے۔ ابھی ملٹری کے اندر جو بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں کتنے فیصد کوٹا سسٹم ہوتا ہے، جو کمیشن لوگ آتے ہیں، اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے۔ کوئی بچہ جو اس کا باپ جرنل ہے تو اس کو لیفٹیننٹ نہیں لگنا چاہیے، وہ بھی اوپن میرٹ ہونا چاہیے۔ تو ہر جگہ پہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ انگریز نہیں، کا اب بنایا تو ہے۔ اپلائی کیا ہے اس نے نارمل طریقے، جو ایک ریگولر طریقہ ہے اسی سے اپلائی کیا۔ اب اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کسی جنرل کا بیٹا ہے؟ نہیں، اس کے اندر نہیں، ایسا تو نہیں ہے، فیور دی جاتی ہے ان کو جا کے سر نہیں کہیں پہ۔ اچھا کامران صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح اخبارات میں اشتہار آتے ہیں، کسی بھی سرکاری محکمے میں ویکینسیز جب وہ کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے اپنے ساتھ جڑے ان لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنی ویکینسیز ہیں، آپ لوگ اپلائی کریں؟ تو یہ کس طرح سے سارا چلتا ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ادر ڈسٹرکٹ میں، جو ہمارے تنظیم کے ممبر ہیں یوتھ اسمبلی کے، ٹھیک ہے، جیسے ہی نیوز پیپر پہ ایڈ آتا ہے یا نیٹ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جاب آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر بات جس کی جتنی تعلیم ہے اس لحاظ سے ہم نے ان کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں ڈاکومنٹس لاتے ہیں، ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، ویریفائی کرنے کے بعد ہم ان کو جس ڈپارٹمنٹ آئی ہوتی ہیں وہاں ہم ان کا اپلائی کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر یعنی کہ جتنے نوجوان آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب کسی بھی ادارے میں نوکری کی گنجائش نکلتی ہے، اشتہار اس کا آتا ہے، تو آپ اس کی وہ مکمل سی وی سے لے کے فائل مکمل ایجوکیشنل جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ کمبائن کر کے اس کو اوکے کر کے دے دیتے ہیں کہ جی اب آپ چلے جائیں، تاکہ اسے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جب وہ ڈپارٹمنٹ میں جائے اس کو پتہ لگے کہ اب یہ کاغذ نہیں لگا ہوا ساتھ، یہ سند نہیں، یہ ویریفیکیشن نہیں ہے، تو یہ چیزیں چلیں۔ اب بابر صاحب، اب آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے تنقید کر لی، سبھی حکومتی اداروں پہ تنقید کر لی کہ یوتھ پالیسی کا نفاذ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو ہے تنقید برائے تنقید، ایک ہے تنقید برائے اصلاح، اس کا حل کیا ہے یہ بتائیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت کو باقاعدہ سے ایک یوتھ پالیسی کا نفاذ کرنا چاہیے دوبارہ سے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تمام وزارتوں کے اوپر، تمام اداروں کے اوپر، کہ وہ جہاں تک بھی ہو سکے یوتھ کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایسی چیزیں، معیشت کی بات نہیں کر رہا، اس کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جو گورنمنٹ کر سکتی ہے لیکن نہیں کرتی، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی ہوم انڈسٹری،
ٹھیک ہے. ہمارے جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں وہ اپنا سافٹ ویئر تک باہر نہیں بیچ سکتے جن لڑکوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ان سسٹم میں ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر امیزون، ای بے، پے پال اور بہت سی جو ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آن لائن بزنس ہوتا ہے، وہ اپنی وہ چیزیں وہاں پہ نہیں بیچ سکتے، سروسز نہیں دے سکتے. اس کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اوپن کرنی چاہیے. ہر جگہ پہ جو ہے ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے، ہر یو سی کے اندر ایک گراؤنڈ ہونی چاہیے. یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جو پلیئر ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر، چاہیے یہ سپورٹس کو پروموٹ کرے، اس سے ہیلتھی یوتھ پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے وہ کم ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی بہتری ہی یوتھ کی بہتری ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہمیں جو ہے وہ یوتھ کو فالو کر کے 70% یوتھ کو، تو ہمیں پالیسیز کا نفاذ کرنا چاہیے، اس میں ترمیم کرنی چاہیے. جو پاکستان یوتھ پالیسی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آرٹیکل نمبر 35 جو کہ رائٹ دیتا ہے the state will responsible to protect your marriage, to protect your child, to protect your life. اور اس کے بعد وہ ڈپینڈ کرتا ہے آرٹیکل نمبر آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 37 کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایجوکیشن، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف موومنٹ. تو یہ تو آرٹیکل پہلے ہی موجود ہیں اپنا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. آپ ایک یوتھ پالیسی بناتے ہیں 12 نکات کے اوپر، اس کے 12 نکات ہیں یوتھ پالیسی کے، تو اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پہلے ہی ہے. بھائی اس کو سوچ وچار کی ضرورت ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیجسلیشن کے اندر. یہ ان کا کام ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس پہ غور و فکر کریں اور باقاعدہ سے نیشنل یوتھ پالیسی کا جو قیام ہے اس کو کیا جائے، اس کی بنیاد رکھی جائے. اور ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہے ہم نے اس کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ آیا کہ ہم اس کو جو ہم دیکھتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں، یا اسلام کا اپنا ایک جو ہے وہ دنیا کے اندر نظریہ ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمیں اس کو بھی زندہ رکھنا ہے یا ہم نے مغرب کو فالو کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اقبال نے 70-80 سال پہلے ہی اس کی جو ہے وہ دلیل پیش کر دی تھی کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس طرف جائے گی، آنے والی نسلیں کس طرف جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے عجیب و غریب حرکات ہیں، اس کا جو ذمہ دار ہے سبھی نہیں، مخصوص ایک جو کریں. سوشل میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ایک نوجوان جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اس قائد اور اقبال کے ویژن کے مطابق چلے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، ہمیں اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز، کیا آخر وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں. آپ اس کو بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو برائی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ضرورت ہے، جو روٹ کاز ہے وہ مائنڈ میک اپ کی ہے، کہ ہماری جو یوتھ ہے ہمیں اس کا مائنڈ جو ہے وہ میک اپ کرنا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق جو ہے وہ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی یہ نہیں، تعلیمی اداروں کے اندر میں آکسفورڈ کا سلیبس پڑھ رہا تھا تو اس میں 5ویں جماعت کی بک تھی، تو اس میں شہاب الدین غوری کا لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس کی جو تاریخ تھی اس کو بیان نہیں کیا تھا، خالی اس کا نام لکھا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے سلیبس ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، یہ ہماری ثقافت، ہمارے کلچر، ہمارے مذہب کے اوپر جو ہے یہ ایک حملہ ہے. تو ہمیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے، جو یوتھ پڑھتی ہے ہماری، وہ کس طرح سے اس کو پڑھے گی. پڑھانے والے آیا کہ وہ بینیفیشریز ہیں یا کسٹمر ہیں. ابھی تعلیم کے اندر جو محبت تھی، جو معیار تھا، جو چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا استاد کی عزت، وہ محبت، وہ پیار، پیسے سے ہٹ کے ابھی پیسے دیے جاتے ہیں اور ڈگریاں لی جاتی ہیں. بچوں کو تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن تربیت نہیں دی جاتی. تو اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی جو تمیز ہے، جو نوجوان نسل کے اندر بگاڑ ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ اس فرق کو واضح کر کے ان کی تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ماں باپ بہتر کردار ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن اگر ماں اپنے بیٹے کو ہر روز بٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا عورت کی عزت کرو، معاشرے کے اندر آئے دن جو چائلڈ سیکس ابیوز کیسز ہو رہے ہیں، بھئی ہم شیطان کی نسل سے ہیں یا مسلمان ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ فرق محسوس کرنا ہے کہ انسانیت کہاں ہے. ہم سے زیادہ
جو ریشو ہے 0 کیسز ہیں وہ دوسرے مغرب ممالک میں ہیں چائلڈ سیکس ابیوز کے. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, یہ شیطان کا حملہ ہے ہمارے اوپر. اگر طریق میں جائیں گے تو یہ آلو مناتی کا جو نظام ہے جس کو اقبال نے 100 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا اپنی تحریر کے اندر کہ ایک وقت ہوگا جب عورت کے گود میں بچہ نہیں ہوگا اور مرد کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ ہمارا میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کو, ہمارے مذہب کو, ہمارے ثقافت کو, ہمارے رہن سہن کو, ہمارے انداز کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم پاکستان کے ہیں, پاکستان کے رہیں گے. ہم کبھی بھی دوسروں کے انداز اپنا کے, دوسروں کا علم اڈاپٹ کر کے ہم اس میں ترقی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ہیں ہی پاکستانی. تو ہمیں اپنی سرزمین سے, اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے, اپنے مذہب سے لگاؤ اور پیار کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. آپ بتائیے رانا صاحب کہ آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے نوجوانوں کو لے کے؟ جی, میرا سر حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھے لکھے ہیں, ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں, ان کو جاب ملنی چاہیے, وہ جاب دلوائیں. ٹھیک ہے, اگر یہ جاب نہیں دلوائیں گے تو بہت سی بے روزگاری پھیلے گی. ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ یوتھ پالیسی پہ بات کی جائے. اس کے علاوہ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈگریاں لے کے باہر نکلتے ہیں, سڑکوں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن نوکریاں نہیں ہیں. ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے, تعلیمی شعبے جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک برج جو ہے وہ بنایا جائے, تاکہ حکومت کو معلوم ہو کہ کس طرح یونیورسٹیز سے نوجوان تعلیم حاصل کر کے نکل رہے ہیں, نوکریاں ہم نے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر نوکری نہیں ہے تو اس کو آلٹرنیٹ کیا ہے, چونکہ نوجوان جو ہے جیسا میں نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے, چاہے پاکستان کے حوالے سے بات کریں, کسی بھی ملک میں نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ناظرین, آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.